हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली कुरान की वो सूरत जिसको 3 बार पढ़ने से 10,000 हाजतें पूरी होती हैं। जो रात को पढ़कर सोता है वो रिस्क और दौलत से माला माल हो जाता है। पढ़ने वाले को ना कब्र की मट्टी खाती है और ना ही कीड़े मकोड़े। कुरान की वो अजीम सूरत ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज का जो अमल है वो कुरान पाक की एक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सूरह मुबारका का अमल है, जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली सूरत है और जिसको पढ़ने से अल्लाह ताला इंसान की 10,000 हाजतें पूरी फरमा देता है। जो बंदा ये छोटी सी सूरत रात को पढ़ता है तो उस बंदे से अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी राजी और खुश होता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत खुश होते हैं। इस सूरत की बरकत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को वो तमाम चीजें अता फरमा देता है जिसकी बंदा ख्वाहिश करता है। रोजाना रात को पढ़कर सोने वाला इंसान रिस्क और दौलत से माला माल हो जाता है। उसके घर में, कारोबार में और रोजमर्रा के मामलात में खूब खैर बरकत पैदा हो जाती है। उस इंसान पर रिस्क और दौलत की बरसात होना शुरू हो जाती है। नाज़रीन, इंतहाई मालूमाती वीडियो है, आखिर तक जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको सूरत के बारे में और इसको पढ़ने का मुकम्मल तरीका भी मालूम हो जाए। नाज़रीन, कुरान पाक का इल्म हम तक यूं ही नहीं पहुंच गया, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा इकराम ने कुरान को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है और कुर्बानियां दी हैं। यहाँ एक वाक़या पेश किया जा रहा है जिसके पहले और असल रावी हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जिनको कुरैश बहुत सताते थे। जिस्मानी अजियत के अलावा हिजरत मदीना के वक्त उनके मालो जायदाद पर कब्जा कर लिया। बेसरो सामानी की हालत में आपकी आमद कुबा में हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी, कामयाब तिजारत करके आए हो। इस किस्से का एक हिस्सा हजरत खुबाब रजी अल्लाह तआला अन्हु बिन अलारत से रिवायत हुआ है। ये एक कुरैशी औरत के गुलाम थे जो लोहे की गर्म सुलाखों पर उनको लिटाती थी, यहाँ तक कि उनके जिस्म पुश्त की चर्बी से वो सुलाखें बुझ जाती थीं। एक मर्तबा काबा के साए में बैठे हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप हमारी मदद और नुसरत के लिए दुआ क्यों नहीं करते? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहली उम्मतों में गड्ढा खोदकर एक मुसलमान फर्द को उसमें डाल दिया जाता, फिर लोहे की कंगियों से हड्डियों तक उसका गोश्त नोच लिया जाता था। उसके सर पर आरा रखकर उसके जिस्म को 2 हिस्सों में चीर डाला जाता और वो अपने दीन से नहीं फिरता था। बारिवायत बुखारी। कुरान मजीद ने इस किस्से का जिक्र मक्का मुकर्रमा में मुसलमानों पर जुल्मो सितम के दौर में नाजिल होने वाली सूरह बुरूज में किया। कसम है बुर्जों वाले आसमान की और उस दिन की जिसका वादा किया गया है, यानी क्यामत और देखने वाले की और देखी जाने वाली चीज की, मारे गए ईंधन भरी आग की खंदक वाले, जबकि वो इस पर बैठे हुए थे और जो कुछ वो अहले ईमान के साथ कर रहे थे उसे देख रहे थे, और उन अहले ईमान से उनकी दुश्मनी सिर्फ इस वजह से थी कि वो उस खुदा पर ईमान ले आए थे जो जबरदस्त और अपनी जात में आप महमूद है, जिसके लिए आसमानों और जमीन की बादशाही है और अल्लाह हर चीज को देख रहा है। बेशक जिन लोगों ने मोमिन मर्दों और मोमिना औरतों पर जुल्मो सितम तोड़ा फिर उससे ताइब ना हुए, यकीनन उनके लिए जहन्नुम का अजाब है और जलाए जाने की सजा है। इमाम तिरमिजी, मुस्लिम, अहमद बिन हम्बल, मोहम्मद बिन जरीर तिबरी और कई दीगर मुहद्दिसीन ने हजरत सुहैब बिन सनान रूमी से मरफूअन नकल किया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद कुछ कलिमात इस तरह दोहरा रहे होते कि हमें होंठ हरकत करते नजर आते, लेकिन बात समझ ना पाते। पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नबी का वाकया बयान किया कि वो एक मर्तबा अपनी फौज की कुव्वत पर कहने लगे, इनका मुकाबला कौन कर सकता है? तो अल्लाह ताला ने उनको 3 में से किसी एक का इख्तियार दिया, यानी बैरूनी दुश्मन का तसल्लुत व गलबा, भूख को कहत या मौत। उन्होंने अपनी कौम के मशवरे से मौत को मुंतखब किया, जिस पर उनके 70,000 आदमी 3 रोज में मौत के मुंह में चले गए।
تم جو مجھے ہونٹ ہلاتے دیکھتے ہو، میں اسی واقعے کو یاد کر کے اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں، اللہم بکا اقاتل و بکا اساول ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اے اللہ میں تو تیری مدد و توفیق سے ہی دشمن سے لڑتا ہوں، اور برائی سے بچ کر نیک کام کر لینا اللہ ہی سے وابستگی اور اس کی توفیق سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، تم سے پہلے ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور مجھے خدشہ ہے کہ کہیں میرا علم میرے ساتھ ہی دفن نہ ہو جائے، اس لیے آپ میرے پاس ایک ذہین علم کے شوقین لڑکے کو بھیجیں تاکہ میں اسے اپنا علم یعنی جادو سکھا سکوں۔ اس پر بادشاہ نے ایک لڑکا جادو سیکھنے کے لیے اس کے پاس بھیج دیا۔ جب اس لڑکے نے اس کے پاس جانا شروع کیا تو راستے میں ایک عیسائی عبادت گاہ یعنی صومعہ میں ایک راہب تھا۔ ان عبادت گاہوں والے اس وقت کے مسلمان تھے۔ وہ لڑکا اس راہب کے پاس بیٹھا اور اس کی باتیں سننے لگا جو اسے پسند آئیں۔ پھر جب وہ جادوگر کے پاس آتا اور راہب کے پاس سے گزرتا تو اس کے پاس بیٹھتا اور اس کی باتیں سنتا اور مختلف سوالات کرتا رہتا۔ ایک عرصے تک اس کا یہی معمول رہا اور بالآخر راہب نے یہ کہہ کر اسے بتا دیا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ اب وہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتے ہوئے راستے میں راہب کے پاس بیٹھ جانے کی وجہ سے جادوگر کے پاس تاخیر سے پہنچتا، دیر سے آنے کی وجہ سے وہ اس کو مارتا اور لڑکے کے گھر والوں کو بھی بتا دیا کہ یہ تو میرے پاس بہت کم حاضر ہوتا ہے۔ اس لڑکے نے اس کی شکایت راہب سے کی تو راہب نے کہا کہ اگر تجھے جادوگر مارنے لگے تو کہہ دیا کر کہ مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب تجھے گھر والوں سے پٹائی کا ڈر ہو تو کہہ دیا کر کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ اسی دوران ایک مرتبہ ایک درندے نے لوگوں کا راستہ روک لیا کہ ان کا گزرنا مشکل ہو رہا تھا۔ جب لڑکا اس طرف آیا تو اس نے کہا کہ میں آج جاننا چاہوں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، اور پھر ایک پتھر پکڑا اور کہنے لگا، اے اللہ اگر تجھے جادوگر کے معاملے سے راہب کا معاملہ زیادہ پسندیدہ ہے تو اس درندے کو مار دے تاکہ لوگوں کا آنا جانا ہو۔ اور پھر پتھر سے درندے کو مار دیا اور لوگ گزرنے لگے۔ پھر وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے یہ خبر دی تو راہب نے اس لڑکے سے کہا، اے میرے بیٹے آج تو مجھ سے افضل ہے، کیونکہ تیرا معاملہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے تو ان قریب ایک مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ پھر اگر تو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے تو کسی کو میرا نہ بتانا۔ وہ لڑکا مادرزاد اندھے اور کوڑی کو صحیح کر دیتا تھا، بلکہ لوگوں کا بیماری سے علاج بھی کر دیتا تھا۔ اسی دوران بادشاہ کا ایک ہم نشین اندھا ہو گیا۔ اس نے لڑکے کے بارے میں سنا تو وہ بہت سے تحفے لے کر اس کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا، اگر تم مجھے شفا دے دو تو یہ سارے تحفے جو میں یہاں لے کر آیا ہوں وہ سارے تمہارے لیے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا، میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ تجھے شفا دے دے۔ لڑکے نے اس کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ نتیجے میں وہ شخص اللہ پر ایمان لے آیا۔ وہ آدمی اپنے معمول کے مطابق بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ کس نے تجھے تیری بینائی واپس لوٹا دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، کیا میں نے؟ اس نے کہا، نہیں، اللہ نے، جو میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے۔ بادشاہ نے کہا، کیا میرے علاوہ تیرا کوئی اور رب بھی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ اب بادشاہ اس کو پکڑ کر عذاب دینے لگا تو اس نے بادشاہ کو اس لڑکے کے بارے میں بتا دیا۔ اس لڑکے کو لایا گیا تو بادشاہ نے اس سے کہا، اے بیٹے، کیا تیرا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب تو مادرزاد اندھے اور کوڑی کو بھی شفا دینے لگ گیا ہے اور ایسے ایسے کرتا ہے؟ لڑکے نے کہا، میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اسے پکڑ کر سخت تشدد کا نشانہ بنایا، یہاں تک کہ اس نے راہب کے بارے میں بادشاہ کو بتا دیا۔ راہب کو پکڑ کر لایا گیا تو اس سے کہا گیا، تو اپنے اس دین سے پھر جا۔ راہب نے انکار کر دیا۔
پھر بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس راہب کے سر پر رکھ کر اس کا سر چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر بادشاہ کے ہم نشین کو لایا گیا اور اس سے بھی کہا گیا کہ تو اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس کے سر پر بھی آرا رکھ کر سر کو چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کروا دیے۔ پھر اس لڑکے کو بلوایا گیا، وہ آیا تو اس سے بھی یہی کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کر دیا تو بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے کچھ لوگوں کے حوالے کر کے کہا، اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اسے اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھاؤ۔ اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو اسے چھوڑ دینا، اور اگر انکار کر دے تو اسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دینا۔ چنانچہ بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے تو اس لڑکے نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، تو مجھے ان سے بچانے کے لیے کافی ہے، جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اس پہاڑ پر فوراً ایک زلزلہ آیا جس سے بادشاہ کے وہ سارے کارندے گر گئے اور وہ لڑکا چلتے ہوئے واپس بادشاہ کی طرف آ گیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ لڑکے نے کہا، اللہ پاک نے مجھے ان سے بچا لیا ہے۔ بادشاہ نے پھر اس لڑکے کو اپنے کچھ دیگر لوگوں کے حوالے کر کے کہا، اگر یہ اپنے دین سے نہ پھرے تو اسے ایک چھوٹی کشتی میں لے جا کر سمندر کے درمیان میں پھینک دینا۔ بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو لے گئے تو اس لڑکے نے پھر دعا کی اور کہا، اے اللہ، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ پھر وہ کشتی بادشاہ کے ان کرندوں سمیت الٹ گئی اور وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے، اور وہ لڑکا چلتے ہوئے بادشاہ کی طرف واپس آ گیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا، تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا ہے۔ پھر اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا، تو مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس طرح نہ کر جس طرح میں تجھے حکم دوں۔ بادشاہ نے کہا، وہ کیا؟ اس لڑکے نے کہا، سارے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور مجھے سولی کے تختے پر لٹکا دو، پھر میرے ترکش سے ایک تیر کو پکڑو، پھر اس تیر کو کمان کے حلہ میں رکھ کر یہ کہو، اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، پھر مجھے تیر مارو۔ اگر تم اس طرح کرو تو مجھے قتل کر سکتے ہو۔ پھر بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کیا اور اس لڑکے کو سولی کے تختے پر لٹکا دیا، پھر اس کے ترکش میں سے ایک تیر لیا، پھر اس تیر کو کمان میں رکھ کر کہا، اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ پھر وہ تیر اس لڑکے کو مارا تو وہ تیر اس لڑکے کی کن پٹی میں جا گھسا۔ لڑکے نے اپنا ہاتھ تیر لگنے والی جگہ پر رکھا اور مر گیا۔ اس پر سب لوگوں نے بیک آواز کہا، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ کو اس کی خبر دی گئی اور اس سے کہا گیا، تجھے جس بات کا ڈر تھا اب وہی بات آن پہنچی کہ سب لوگ لڑکے کے رب اللہ پر ایمان لے آئے۔ تو پھر بادشاہ نے گلیوں کے دہانوں پر خندقیں کھودنے کا حکم دیا۔ خندقیں کھودی گئیں تو ان خندقوں میں آگ جلا دی گئی۔ بادشاہ نے کہا، جو آدمی اپنے دین سے پھر جائے گا تو میں اس کو چھوڑ دوں گا، اور جو اپنے قدیم دین پر واپس نہیں آئے گا اس کو میں اس آگ کی خندق میں ڈلوا دوں گا۔ چنانچہ تیزی کے ساتھ مسلمانوں کو دہکتی ہوئی آگ میں دھکیل دیا گیا۔ اسی دوران ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ ایک دودھ پیتا بچہ بھی تھا۔ وہ عورت خندق میں گرنے سے گھبرائی تو اس کے بچے نے کہا، اے امی صبر کر، کیونکہ تو حق پر ہے۔ اس نوجوان کو شہادت کے بعد دفن کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اس کی قبر کشائی کی گئی تو اس کی انگلی کن پٹی پر اسی جگہ پر تھی جہاں اس کو تیر لگا تھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آپ نے ان واقعات سے ملاحظہ کیا کہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ لوگوں نے کافروں کو مسلمان بنانے اور دین حق پر قائم رہنے کے لیے کیسی کیسی مصیبتیں اور تکالیف اٹھائی ہیں، تب جا کر ایمان کی دولت ہم تک پہنچ پائی ہے۔ یقیناً اگر اللہ چاہتا تو وہ ان قربانیوں کے بغیر ہی اپنی مخلوق کو ہدایت دے دیتا، لیکن کیونکہ یہ دنیا اسباب پر قائم ہے اور ہمیں اچھائی اور برائی میں سے کسی ایک چیز کو منتخب کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، لہذا ہمیشہ اپنے ہر معاملے میں اللہ سے مدد و نصرت طلب کرنی چاہیے
اور اسی کے سامنے اپنی ہر ایک فریاد پیش کرنی چاہیے۔ ناظرین، آج کے اس معلوماتی ویڈیو میں ہم جو قرآنی سورت آپ کو بتانے والے ہیں وہ انتہائی طاقتور اور بہترین سورہ مبارکہ ہے۔ اگر آپ روزانہ رات کو یہ سورت صرف 3 بار پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی تقدیر سنور جائے گی۔ آپ کی نسلوں کے لیے یہ سورت آسانیاں پیدا کرنے کی سفارش کرے گی، کیونکہ یہ سورت ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی سورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت اس سورت کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے، تو وہ قرآن پاک کی بہت ہی لاڈلی اور پیاری سورت سورہ ملک ہے۔ سورہ ملک کی فضیلت جامع ترمذی میں اس طرح سے بیان فرمائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ انسان کی اس وقت تک سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور وہ سورت یہ ہے، تبارک اللہ ذی بیدہ الملک۔ ناظرین کرام، ایک اور حدیث میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص سورہ ملک ہر رات کو پڑھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس سے عذاب قبر کو روک لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اسے مانے یعنی روکنے والی کہا جاتا تھا۔ یہ قرآن کی ایسی صورت ہے کہ جو اسے ہر رات پڑھ لے تو وہ بہت زیادہ اچھا عمل کرتا ہے، بروایت نسائی۔ ناظرین، اس صورت کے بہت زیادہ فضیلتیں اور برکات ہیں۔ نماز عشاء کے بعد جو بندہ رات کو سوتے وقت اس صورت کی صرف 3 مرتبہ تلاوت کر لیا کرے تو فرمایا گیا ہے کہ ایسے انسان کو نہ تو قبر کی مٹی کھاتی ہے اور نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ روز محشر یہ صورت اللہ سبحانہ و تعالی سے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی اور اس کی بخشش و مغفرت کا سامان بنے گی۔ لہٰذا ہر روز رات کے وقت اس صورت کی تلاوت لازمی کیا کریں تاکہ آپ کی دین و دنیا اور آخرت سنور سکے۔ اس صورت کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کی دلی خواہشات کو پورا کر دیتا ہے، اس کو تنگ دستیوں سے نجات عطا فرماتا ہے اور پڑھنے والے کو بہت زیادہ رزق اور مال و دولت عطا فرماتا ہے، اس کی مشکلات کو ختم فرما دیتا ہے، اس کے رزق میں اور اس کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ فرماتا ہے، اور اس کے ہر مشکل سے مشکل کام میں اللہ سبحانہ و تعالی آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ ایک بار اللہ کا کوئی سا بھی پیارا نام نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے اور اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اس اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔